बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात न्यूज़ के खुसूसी वीलाग कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में आप क्या तवक्को करते हैं कि नई बनने वाली हुकूमत कितने अरसे चल सकेगी? नज़र तो यही आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत कायम होगी। और आप किन किन जमातों को इसमें शामिल होता देख रहे हैं? तहरीक इंसाफ को हाथ पांव बांधकर इलेक्शन में लड़ने पर मजबूर किया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर चुकी है कि एक सूबा उसके पास अब भी मौजूद है और कौमी असम्बली में उसके अराकीन की तादाद हुक्मरान जमातों के अराकीन से ज़्यादा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सुन्नी कौंसिल में शामिल आज़ाद अरकान वहाँ से निकल कर किसी और जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, जैसे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून? कवानीन में इसकी कितनी गुंजाइश है? इन सवालात का जवाब तो आने वाले वक्तों में मिल जाएगा। लोगों को ग़ुलाम बनाने की ख्वाहिश हर हुक्मरान की होती है, चाहे वो कितना ही जमहूरी होने का दावा करे। वैसे भी दूसरे शख्स को अपना मुती व फरमा बरदार बनाने की ख्वाहिश तकरीबन हर शख्स में होती है। ये बड़ी दिलचस्प कैफियत है। हम अपने इस मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करने के लिए दूसरे शख्स के सामने दलाइल और शवाहिद पेश करते हैं। ये एक फ़ितरी तरीक़ा है। लेकिन जब अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करने के लिए झूठ और गलत शवाहिद को पेश किया जाए तो ये धोखा होता है, फ़रेब होता है। लेकिन एक तीसरा तरीक़ा है कि किसी इंसान के जहन पर काबू पा लिया जाए और उसके जहन से अज़ खुद गलत और सही की तमीज़ करने की सलाहियत को मिटा दिया जाए। ये तरीक़ा अमूमन जादूगर, मजहबी और सियासी रहनुमा इस्तेमाल करते हैं। वो अपने हदफ यानी मुरीद या कारकुन को सोचने, समझने और जवाज़ या रीज़निंग या दलाइल और सबूत को तलब करने से माजूर कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम मेरे हुक्म के बगैर कुछ नहीं सोच सकते, कुछ नहीं समझ सकते। यही हाल मजहबी रहनुमाओं का होता है। वो महज अपनी दुकानदारी चमकाने की खातिर फ़िरका वारियत को फ़रोग़ देते हैं और सवाल करने वाले को गुमराह करार देते हैं और चाहते हैं कि जो कुछ वो कहें उसे ही दुरुस्त माना जाए। और वो मजहबी रहनुमा अपने आप को पैगंबर के बराबर वाले सिंहासन पर बिठा देता है, जबकि हकीकत ये होती है कि उसकी दीनी मालूमात 5वीं जमात के बच्चे की मालूमात से भी कम होती हैं। मज़हब का शोबा ऐसा शोबा है जहाँ आमदनी बहुत है और इस आमदनी का टैक्स रिटर्न भी नहीं भरना पड़ता। इसीलिए कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, माजी में का कोई रक्कास, कोई अदाकार अब मजहबी चोला पहनकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सोशल मीडिया तक दीन व मज़हब का बिजनेस कर रहे हैं। और लोग खुद दीन का मुताला करने के बजाय उनकी तावीलात को दुरुस्त मानते हैं। अलबत्ता उलमाए दीन की रहनुमाई के बगैर कुरान और हदीस को पढ़ना ऐसा ही है जैसे कोई शख्स मेडिकल की किताबें ख़रीद कर ख़ुद पढ़ना शुरू कर दे, मतलब खोल ले और कहे मैं तो मेडिकल की किताबों के मुताबिक इलाज कर रहा हूँ। यानी न वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले और न ही उसने मेडिकल की बुनियादी तालीम हासिल की हो। बहरहाल मौजू पर आते हैं। मौजू है कि माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी। ये जादू हमारे तमाम मजहबी रहनुमाओं और सियासतदानों को आता है। इस जादू का ही असर है कि इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ जो कुछ बातें की थीं वो सब आवाम के सामने है, लेकिन आवाम भूल गए हैं। और अचकज़ई का जरा ड्रामा सुनो। बड़ी चादर पहनी हुई ऐसे करके बड़ा कोई बेसी आदमी लग रहा। हम भी, मैं भी थोड़ी देर के लिए पागल बन गया अचकज़ई से। मैं भी क्या पढ़ा कोई मलाना। अब महमूद खान अचकज़ई इमरान खान के सदारती उम्मीदवार हैं और मौलाना फजलुर रहमान लगता ये है कि उनकी जगह कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मनसब संभालेंगे। इन तीनों का इत्तेहाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ होगा। ये कभी आपने सोचा था कि कभी ऐसा होगा? इमरान खान के हामी, मौलाना फजलुर रहमान के हामी, अब्दुल समद अचकज़ई के हामी इन तमाम चीज़ों की तावीलात पेश कर रहे होंगे। अल्लामा इकबाल का एक मुश्किल तरीन क़ता है, लेकिन है बहुत दिलचस्प। यह क़ता सियासत के बारे में है। इस खेल में तायीन मरातिब है ज़रूरी, शातिर की इनायत से तू फर्जी में प्यादा, बेचारा प्यादा तो है एक मोहरे नाचीज़, फर्जी से भी पोशीदा है शातिर का इरादा। यानी ये जो खेल है इसके अंदर मर्तबे की तायुन करना ज़रूरी है। खेल में तायीन मरातिब या मर्तबे का तायुन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शातिर की इनायत जो है, यानी जो खेलने वाला है, उसने तुझे वज़ीर बनाया है और मुझे पैदल बनाया है।
اور بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مہرہ ناچیز، یعنی پیدل جو ہے چلنے والا مہرہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا مہرہ ہے، لیکن جو سب سے زیادہ چالیں چلنے والا مہرہ ہے یعنی وزیر، اس سے بھی شاطر کا ارادہ پوشیدہ ہے کہ کون سی چال کب چلی جائے گی وہ اس مہرے کو بھی نہیں معلوم ہے۔ کچھ اسی قسم کا کھیل ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ کھیل یہ ہے کہ عمران خان جیل میں ہیں، ان کی سیاست کی باغ پیپلز پارٹی کے سابق رہنما اعتزاز احسن کے اسسٹنٹ کے ہاتھ میں ہے، یعنی گور علی خان کے۔ اعتزاز احسن کے بارے میں یہ سوچنا تقریباً ناممکن ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر کہیں جائیں گے۔ جو شخص ضیاء الحق کے زمانے میں پیپلز پارٹی میں رہا وہ اب کیسے پیپلز پارٹی چھوڑ سکتا ہے؟ وہ عمران خان کے حامی ہونے کے باوجود پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ عمران خان کے تمام وکلا جو بڑے بڑے نامی گرامی وکلا تھے ان کی پارٹی کا کیس نہیں لڑ سکے، جس کی وجہ سے پارٹی کو انتخابی نشان نہیں مل سکا، انتخابات میں پارٹی کا کوئی متبادل فیصلہ نہیں ہو سکا، آزاد امیدواروں کے طور پر الیکشن لڑا اور پھر سنی اتحاد کونسل کا پلیٹ فارم استعمال کیا۔ سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا خان کہتے ہیں ان کی پارٹی نے بطور پارٹی انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس پارٹی نے انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیا تو کس طرح آزاد امیدوار اس جماعت میں شامل ہو گئے؟ درحقیقت حامد رضا خان جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کی پارٹی نے انتخابات میں حصہ لیا۔ ان کی پارٹی کا انتخابی نشان تھا گھوڑا۔ این89 یعنی این89 میاں والی 1 سے سردار محمد بہادر خان ان کے امیدوار تھے اور گھوڑے کے نشان پر انہوں نے الیکشن لڑا اور 371 ووٹ حاصل کیے، ہار گئے۔ یہ تو ثابت ہو گیا کہ حامد رضا خان جھوٹ بول رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے سامنے اگر انہوں نے بولا ہے تو بالکل جھوٹ بولا ہے۔ اس طریقے سے وہ اپنی نشست سے بھی محروم ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کی شرائط پوری نہیں کر رہے۔ بہرحال سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکیں جو پی ٹی آئی کے امیدوار کی حیثیت سے اور پی ٹی آئی کے نشان پر انتخاب لڑنے کی صورت میں پی ٹی آئی کو حاصل ہوتی، لیکن سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ 7 نشستیں رکھنے والی جے یو آئی عمران خان کی مدد کو کیوں پہنچی۔ اتنی نشستیں تو قومی اسمبلی میں اس کو ماضی میں بھی ملتی رہی ہیں، اب کس بات پر مولانا کو ناراضگی ہے؟ وہ احتجاج کرتے ہیں سندھ میں جبکہ ان کو شکست ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں۔ مولانا فضل الرحمان نے اسپیکر اور وزیر اعظم کے الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی نظر قائد حزب اختلاف کے عہدے پر ہے اور عمران خان اپنی پارٹی سے کسی اور کو ابھرنے نہیں دینا چاہتے۔ شاہ محمود قریشی بھی جیل میں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کے خطاب سے ہر جلسے میں عمران خان نوازتے رہے اور نہ جانے کیا کچھ کہتے رہے۔ اور ایک اور سیاستدان پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے محمود خان اچکزئی جو اکیلے رکن ہیں اپنی پارٹی کے قومی اسمبلی میں، پہلے بھی انہیں کوئی خاص حمایت نہیں ملتی تھی، ان کو عمران خان نے اپنی پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ یہ وہی محمود خان اچکزئی ہیں جن کے بارے میں عمران خان نے سچ کہا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو گورنر بنوایا، اپنے خاندان کے درجنوں افراد کو بلوچستان حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر تقرر کروایا۔ محمود خان اچکزئی کے باپ عبدالصمد خان اچکزئی بلوچی گاندھی کہلاتے تھے، تو محمود خان اچکزئی کی تربیت پاکستان دشمن ماحول میں ہوئی۔ عبدالصمد خان اچکزئی نے انگریزوں کے زمانے میں وظیفے کا امتحان ٹاپ پوزیشن میں پاس کیا تھا، اس کے بعد انہیں انگریزوں سے 12 روپے ماہانہ وظیفہ ملنے لگا، یعنی وہ انگریزوں کے وظیفہ خوار تھے اور انگریزوں کی ہدایت پر وہ گاندھی کے ساتھ شامل ہوئے۔ 2 اگست 1931 میں ان کی ملاقات احمد آباد میں گاندھی کے ساتھ ہوئی۔ قیام پاکستان سے پہلے انگریزوں نے عبدالصمد خان اچکزئی کو نوکری اور گورنری کی پیشکش کی، تو ایسے شخص کے بیٹے کو جو خود بھی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو افغانستان کا حصہ سمجھتا ہے، عمران خان نے کیوں صدارتی امیدوار بنایا؟ یہ سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ قائد حزب اختلاف کی تقرری کا ہوتا ہے، جس پر یہی نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کو مقرر کر دے گی، ان کی حمایت کر ڈالے گی۔ مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کی حکومتوں کے حلیف رہ چکے ہیں، یہ یاد رہے۔ پرویز مشرف کی حکومت میں تو انہوں نے قائد حزب اختلاف کے مزے لوٹے تھے۔ یا پھر وہی مصرع دہرانے کا دل چاہتا ہے، شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، اور بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مہرہ ناچیز، فرضی سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ۔ ایک تیسرا فیکٹر ہے متحدہ قومی موومنٹ کا۔
نون لیگ اور متحدہ کے درمیان آئینی ترمیم کا معاہدہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اتحاد کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن شاید نون لیگ نے دانستہ ہی ایسا کیا ہے۔ پہلے تو نتائج کو تبدیل کروا کے ایم کیو ایم کو خیرات میں نشستیں دے دی، اور اتنی نشستیں دے دی کہ متحدہ قومی موومنٹ کے صرف 15 امیدوار کھڑے ہوئے تھے، لیکن جیت 17 گئے۔ متحدہ قومی موومنٹ خیرات میں ملی نشستوں پر اس قدر اینٹ رہی ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ آئینی ترمیم پر بات کر رہی ہے، جبکہ نون لیگ آئینی ترامیم پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی عرف سنی اتحاد کونسل کی مدد کے بغیر منظور نہیں کرا سکتی۔ ایم کیو ایم یا متحدہ قومی موومنٹ کے مینڈیٹ کے بارے میں پیپلز پارٹی کے رہنما واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ یہ 100% دھاندلی اور جعلسازی پر مبنی ہے۔ یہ پارٹی جبراً مسلط کی گئی ہے کراچی کے عوام پر۔ اب یہ گورنرشپ بھی لے گی، دو وزارتوں کے مزے لوٹے گی، اور آئین کے آرٹیکل 140 میں ترمیم کا معاہدہ بھی نون لیگ سے کر لیا ہے۔ اس معاہدے کی نہ اخلاقی حیثیت ہے اور نہ قانونی۔ اخلاقی طور پر نہ نون لیگ کی اکثریت ہے کہ وہ آئینی ترمیم کر سکے، اور نہ ہی دونوں جماعتوں کی مل کر یہ اکثریت بنتی ہے۔ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم میں ایک فرق ہے، پی ٹی آئی نے اپنے لیڈر کا ساتھ نہیں چھوڑا، جبکہ ایم کیو ایم نے اپنے لیڈر سے مسلسل لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور کرتی چلی آ رہی ہے۔ الطاف حسین سے بے وفائی کر کے جو متحدہ قومی موومنٹ سامنے آئی ہے، وہ صرف وزارتوں اور گورنری کے لالچ میں آئی ہے، اور یہ سب ان سے چھین لو تو پارٹی کے یہ عہدے نہ رہیں تو یہ جیتے جی مر جائیں گے۔ یہ اقتدار اور عہدوں کے حریص ہیں، ان کا مقصد حیات صرف پیسہ کمانا ہے، نہ ان کو کراچی سے محبت ہے اور نہ کراچی کے عوام سے۔ یہی حال نون لیگ کا ہے۔ اس نے پیپلز پارٹی کو قابو میں رکھنے کے لیے متحدہ کو 15 کے بجائے 17 نشستیں دلوا دی، یعنی وہ 2 نشستیں جن پر ایم کیو ایم کے امیدوار کھڑے نہیں ہوئے تھے وہ بھی ایم کیو ایم کے حق میں چلی گئیں۔ خصوص نشستیں مل کر ایم کیو ایم کے اراکین کی تعداد 22 ہو گئی۔ لیکن ایم کیو ایم کی مثال کچھوے کی پیٹھ پر بیٹھے بچھو کی سی ہے، جو ڈنک مارے بغیر باز نہیں آتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بچھو اس بار کس کو ڈنک مارے گا۔ پچھلی بار اس نے یہ ڈنک عمران خان کو مارا تھا، اور عمران خان اس کے زہر سے اقتدار سے محروم ہو گئے۔ معاہدے کے مطابق آرٹیکل 140 کے تحت صوبوں کو دیے جانے والے فنڈز براہ راست ضلعی حکومتوں کو جائیں۔ یہ ترمیم صوبوں کے اختیارات کو وفاقی حکومت کے حوالے کرنے کے مترادف ہے۔ صوبے کو چاہیے کہ وہ فنڈ ضلعی حکومتوں کو خود منتقل کرے، لیکن وفاقی حکومت کو یہ اختیار دینے کا مطلب یہ ہے کہ صوبے کے اندر ایک اور ریاست قائم ہو جائے۔ ایم کیو ایم کا فی الوقت بلدیہ کراچی پر کنٹرول نہیں ہے، لیکن وہ ایک فتنہ ضرور چھوڑنا چاہتی ہے۔ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کراچی شہر اور اس کے نوجوانوں کو پسماندگی میں دھکیلنے والے افراد کو نون لیگ نے ایک بار پھر کراچی پر مسلط کر دیا ہے۔ یہ مردے میں جان ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس سے تو انہیں توبہ کرنی چاہیے کہ دھاندلی زدہ ان سیٹوں پر دوبارہ الیکشن کرائیں اور ان سیاسی بلیک میلروں سے نجات پائیں۔ اگر ایم کیو ایم کو نون لیگ نے مسلط نہیں کیا ہے تو اس سے لا تعلقی اختیار کریں، ان کا کوئی گورنر لائیں، نہ ان کو وزارتیں دیں، تو یہی سمجھا جائے گا کہ نون لیگ کراچی دشمنی میں یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ انہوں نے کراچی کے فیصلے کو تبدیل کر کے اہل کراچی سے جس دشمنی کا مظاہرہ کیا ہے اسے اہالیان کراچی خوب سمجھتے ہیں۔ آج سیاستدان اور خاص کر وہ سیاستدان جو قوم کے نجات دہندہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے اپنے کارکنوں کے ذریعے قوم کو مسمرائز کر دیا ہے اور ان کے ذہنوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ لہذا قوم کے لیے ضروری ہے کہ سیاستدانوں اور مذہبی رہنماؤں کے سحر سے باہر آئے اور خود اپنے برے اور بھلے کے بارے میں سوچے۔ ہمارا یہ ویلاگ آپ کو کیسا لگا؟ اس بارے میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے، اور ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے، اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔